जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे किसान भाइयों। जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि जो हमारा ज़राई निज़ाम है वो एक हज़ारों साल पहले पहिए की इजाद से भी पहले ये तरीक़ा काश्तकारी शुरू हुआ, और उसको उसी तरीक़ा काश्तकारी को जिसको टिलेज बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं, हम उसको ही बढ़ावा देते गए या उसको ही अगमेंट करते गए। इसकी क्लासिफिकेशन कुछ है एंशंट, यानी कि पहिए की इजाद से पहले किस तरह शुरू हुआ। इसकी मैंने आपको एक पूरा स्लाइड पे पूरी निशानदेही की थी कैसे है। और उसके बाद वो जब हमने 11 हल चला के 2 बैलों के साथ इसको ज़मीन को ख़राब यानी कि करना शुरू किया, तो उसको हमने कन्वेंशनल ज़राअत का या एग्रीकल्चर का नाम दिया। और फिर उसको जब हम ट्रैक्टर पे लेके गए और मज़ीद उस निज़ाम में जो पुराना निज़ाम था, जो एक कदीमी निज़ाम था, उसी को आगे बढ़ावा देते हुए हमने ट्रैक्टर के साथ उसको मज़ीद ख़राब किया। अब ये ट्रांजिशन हमारी क्या हुई कि हमने एंशंट जो यानी कि हज़ारों साल पहले पहिए की इजाज़त से भी पहले जो काश्तकारी का निज़ाम शुरू हुआ, मिट्टी में मिट्टी उखाड़ के या मिट्टी को एक तरफ करके उसमें बीज लगाने का निज़ाम शुरू हुआ उसको ही हम आगे लेके चलते रहे। यानी कि हमने ये तकलीफ़ गवारा नहीं की कि हम उस निज़ाम को देखते जो 40 करोड़ साल से अल्लाह ताला कामयाबी से चला रहे थे, और उस निज़ाम को देख के उसको अपने सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम में लेके आते, या उस निज़ाम के तहत अपना आगे रिसर्च और डेवलपमेंट करते और उस निज़ाम के तहत हम आगे लेके चलते। और अगर ये हम काम कर लेते तो आज ये जो मसाइल हमें पेश हो रहे थे ये कोई भी ना होता। लेकिन उसका नुकसान किसको पहुंचता? खादें बेचने वालों को, सरें बेचने वालों को, बाकी बड़े ट्रैक्टर बेचने वालों को, सबको होता। इसको हमने कहा कि ये एंशंट कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, यानी कि एंशंट से उसी निज़ाम को और ख़राब करके उसको हमने कन्वेंशनल का नाम दे दिया या रवायती का नाम दे दिया। कदीमी से रवायती हो गया, और फिर उसी निज़ाम को मज़ीद ख़राब करके हमने इंडस्ट्रियल का नाम दे दिया। एंशंट कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर बेसिकली एक ही ख़राबी के 3 नाम हैं। ख़राबी बढ़ती जा रही है, यानी कि एंशंट से कन्वेंशनल में ख़राबी बढ़ी और कन्वेंशनल से इंडस्ट्रियल में ख़राबी बढ़ी और उसको मज़ीद ख़राब किया। ये जो निज़ाम काश्तकारी है, इसके क्या हमारे ऊपर असरात हुए, मैं आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। पहले तो ये हेडिंग्स हैं कि ACI जो मैं इसको कह रहा हूँ, पहला जो कॉलम है उसमें ACI वही एंशंट कन्वेंशनल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर को मुखफ़फ़ करके बताया गया है। दूसरा जो स्टेप इसमें लिए गए उसका रीज़न क्या था और उसका इम्पेक्ट, यानी कि उसका ज़मीनी हालात के ऊपर क्या असर हुआ, और फिर पिकने का क्या तरीका है, यानी कि उस स्टेप को पिकने किस तरीके से करता है। पहला पॉइंट जो है वो टिलेज, यानी कि हल चलाने वाला जो अमल था, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि हम ज़मीन को नरम करें, पिलराइज़ करें और उसमें बीज लगाएं। नरम ज़मीन करके उसमें बीज लगाना आसान हो जाए और उसमें बीज लगाएं। और या उसका मकसद था कि हम जड़ी बूटियां जो हैं उनको तलफ़ करें, घास है उसको तलफ़ करें, और उसके लिए पलटावें हल बने और सारा कुछ हुआ। ये एक ज़रूरत समझी गई उस वक़्त। इसका रिज़ल्ट या इम्पेक्ट या ग्राउंड पे क्या हुआ कि हमने जो कुदरती निज़ाम था पौधों को खुराक मुहैया करने का, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और उसकी वजह से फिर हमें सारा जो इन्हिसार है अपना, वो खादों के ऊपर हमें डालना पड़ा। यानी कि हमारी जो सिस्टम था वो सारा हमने कुदरत के हाथ से छीन के हमने खादों वालों के हाथ में दे दिया।
اور اپنے ہاتھ بھی کٹوا دیے۔ اب پکنک کیا کرتی ہے؟ پکنک تو حال نہیں چلاتی، پکنک تو ایک پرماننٹ بیڈ بنا دیتی ہے، اس کے اوپر پھر فصل در فصل سالہ سال بغیر زمین کو ڈسٹرب کیے ہوئے اس میں بیج لگاتے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بیج لگانے کے لیے جاتے ہیں، دوسری دفعہ ہم اس کو ہارویسٹ یا کاٹنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے درمیان میں ایک آدھ دو پانی لگنے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو جڑی بوٹیاں ہیں ہماری، وہ ہماری دوست ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ دوست ہیں، کیونکہ زمین کے اندر جو حیات ہیں وہ خوراک جب بناتی ہیں تو وہ دیکھ پکاتی ہیں۔ آپ دیکھ پکا کے وہ ہمارے جو ہم نے کاشت کیے ہوئے پودے ہیں ان کو بھی دے دیتی ہیں، اور وہ جو جڑی بوٹیاں ان کو بھی دے دیتی ہیں۔ اس لیے جڑی بوٹیاں جو ہیں ہمارے پودوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتی۔ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اوور رائڈ نہ کریں پہلی ایک دو فصلوں میں، اور پھر اس کے بعد جب ملچ سے ہمارے بیڈ اچھی طریقے سے کور ہو جاتے ہیں تو ویڈز ویسے ہی سپریس ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دوسری لائن میں ہم نے کہا جی کہ اب جب ٹیوب ویلز آئے یا نہری نظام شروع ہوا تو ہم نے کہا کہ زمین کو پدرا کیا جائے تاکہ پانی لگانا آسان ہو جائے، تو زمین کو لیولنگ زمین کی شروع کر دی ہم نے۔ جب لیولنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم زمین کو یا فصلوں کو پانی لگائیں، یعنی کہ اریگیشن کریں، اور پھر ہم نے زمین کے کیارے بنائے، چھوٹے بڑے جتنے بھی جس سائز کا بھی جس کو ملا، اور اس کے ارد گرد ہم نے بنے بنا کے کھلا پانی چھوڑنا شروع کر دیا، یعنی کہ جس کو ہم فلڈ اریگیشن کی کرتے ہیں۔ اور یہ سارا نظام، یعنی کہ ہم نے جو قدرت کے نظام کے خلاف دوسری خرابی جو کی حل چلانے کے بعد، وہ زمین کو لیول کر کے اس میں کھلا پانی چھوڑنے سے کی، کیونکہ قدرت نے تو اونچی جگہ، ساری جتنی خشکی ہے یہ اونچی جگہ تھی، اور اس کو ایک ہی بیڈ کہا جاتا ہے۔ جو نیچی جگہ تھی وہ سمندر ہے، پانی ہے، جہاں پہ پانی اور مچھلی کے جانور ہیں، اور اونچی جگہ بنائی تھی پودوں کی فصلوں کے لیے، پیدائش کے لیے۔ اور یہ قدرتی ڈلوانے تھیں، سلوپس تھیں، بارش ہوتی تھی تو جتنا پانی جذب ہونا ہو گیا، باقی بہہ کے ندی نالوں سے ہوتا ہوا سمندر میں چلا گیا۔ یہ طریقہ تھا۔ اب اس طریقے کو ہم نے ڈسٹرب کیا، زمین کو لیول کیا، جو قدرت نے اونچا بیڈ بنایا تھا اس کو ہم نے کہا نہیں جی، ہم تو اس کے بندے بنا کے اس میں کھلا پانی چھوڑیں گے، اور اس سے جو اپ لینڈ ہے ہم نے اس کو لو لینڈ میں کنورٹ کر دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ زمین کے اندر حیات جو تھیں وہ ساری ڈوب کے مر گئیں اور ڈبو کے مار دیں۔ یہ نظام جو تھا، یہ جس سے ہمیں خرابی، ہماری یہ دوسری خرابی تھی۔ پکنک میں کیا ہوتا ہے کہ پکنک میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر زمین آلریڈی لیول نہیں ہے تو اس میں، اگر آلریڈی لیول ہے تو اس میں اس کو فائن لیول کر کے، یعنی کہ لیزر کر کے اس میں فروز بنا دیتے ہیں، یعنی کہ کیلیاں بنا دیتے ہیں تاکہ وہ مستقل بیڈ بن جائیں۔ اگر بالکل نئی آباد کرنی ہے زمین تو اس میں لیول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف کھیلیاں جو ہیں ان کو لیول کر لیں، کھیلیوں کو لیول کر لیں، اور کھیلیوں سے پانی تو کھیلیوں میں سے گزرنا ہے۔ اگر کھیلی لیول ہے اور پدری ہے تو بیڈ کا درمیانی جو حصہ ہے اس کو پدرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پانی سیم کے اس میں پہنچ جائے گا۔ یہ پکنک کا طریقہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے اس میں یہ رکھا، انہوں نے ایجاد کیا کہ جہاں پہ زمینیں لیول نہیں ہو سکتی، اونچی نیچی، جس طرح ہمارے پوٹھوہار میں ہیں، یا ریت کے ٹبے ہیں، یا بہت ہی اونچے پہاڑ ہیں یا سلوپس ہیں، وہ لیول تو نہیں ہو سکتی۔ اور یا پھر ایسی ایریا جہاں پہ بالکل ہی ریت ہے اور وہاں پہ پانی ہی لگانا مشکل ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسا نظام بنائیں جس کو ہم پریشرائز فلو اریگیشن سسٹم کہتے ہیں، یعنی کہ پائپوں کے ذریعے یا سپرنکلر کے ذریعے فوارہ کر دیں، یا پائپوں کے ذریعے ایک ایک قطرہ پانی کا پودے کے قریب گراتے جائیں۔ یہ جو نظام تھا یہ بھی ہمارا اریگیشن کے لیے تھا، یعنی کہ پانی مہیا کرنے کا تھا۔ اور اس سے کیا ہوا کہ تھوڑی بہت اننڈیشن ہوئی، جس ایریے میں اننڈیشن ہوئی وہاں پہ بایوٹا یا زمینی حیات وہ مری۔ پانی اور منرل، یعنی کہ پانی اور زمین کے اندر جو
خوراک پودے خوراک تو نہیں منرل یعنی کہ نمک مرچ جو پودے نے زمین سے لینی تھی اس کا سلوشن ڈیلیوٹ ہو گیا، لائٹ ہو گیا اور اپ ٹیک جو ہے اس کی کم ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ کیونکہ زمین ننگی تھی اور پانی کی ایواپوریشن ہوئی اور پانی کی ویسٹیج بھی ہوئی، یعنی کہ ڈرپ میں بھی پانی کی ویسٹیج ہوتی ہے اس وجہ سے کہ زمین ننگی ہوتی ہے اور پانی وہاں سے ایواپوریٹ کرتا ہے۔ ہمارے جو قدرتی نظام کاشتکاری ہے، پکنک ہے، اس میں کیا ہے کہ ہم نے بیڈس بنا دیے، بیڈس جو ہیں وہ ملچ سے کورڈ ہیں، پانی کی ایواپوریشن نہیں ہو رہی، پانی وہی استعمال ہوگا جو ہمارا فصل کا یا پودا استعمال کرے گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صرف نمی مینٹین کرنی ہے، ہم نے اریگیشن نہیں کرنی، ہم نے صرف نمی مینٹین کرنی ہے، یعنی کہ اگر مٹی اوپر سے ملچ ایک طرف کر کے نیچے سے مٹی اٹھائیں، اگر پنی یا لڈو نہیں بن رہا تو ہلکا سا کھیلی میں پانی لگا دیں تاکہ وہ نمی کا لیول جو ہے وہ برقرار رہے اور پودے اور جو حیات ہیں وہ صحت مند طریقے سے آگے کامیاب چلتے رہیں۔ پانی کی ایواپوریشن ہوتی نہیں ہے، اس لیے ہمارا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں پانی کی بہت زیادہ بچت ہے، اتنی ہی بچت ہے شاید جتنی ڈرپ اریگیشن سے بھی اچھا اس میں بہتر ہوتی ہے۔ تو اور پھر منرل اور واٹر کا سلوشن بڑا ڈینس بنتا ہے، گاڑھا بنتا ہے، ادھر لڑکا بنتا ہے، اور اس سے منرلز جو ہیں جو زمین سے اس پودے نے کرنے ہوتے ہیں وہ زیادہ اوپر جاتے ہیں، اور زیادہ جانے کی وجہ سے پودے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، اور پھر وہ پورا سسٹم ایسا بنتا ہے جس سے پودوں کی خوراک بھی پوری طریقے سے ایک بیلنسڈ فارم میں مہیا ہوتی ہے، اور دوسری اس کا جو پروٹیکشن سسٹم ہے، یعنی کہ قدرت نے دو سسٹم رکھے ہوئے ہیں، ایک خوراک دینے کا اور ایک پودوں کی حفاظت کا، وہ دونوں سسٹم جو ہے وہ کارآمد ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر آپ کو سارے کام آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پریشرائز فلو اریگیشن سسٹم میں جو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، میرے خیال میں ایک پوائنٹ میں مس کر گیا، تیسرا پوائنٹ یہی تھا کہ گریویٹی فلو سے میں ایکسپلین کر گیا ہوں اس کو، بہرحال پریشرائز اریگیشن فلو سسٹم جو ہے اس کی ساری میں نے یہ تفصیل، لیکن میں یہ جو لائن ہے اس میں تھوڑا لیٹ آپ کو کوتاہی کر کے لیٹ ہو گیا۔ بہرحال یہ پچھلا اس کی ساری ایکسپلینیشن اس لائن کے بارے میں ہے کہ کس طریقے سے پریشرائز اریگیشن سسٹم یا سپرنکلر یا ڈرپ اریگیشن سسٹم وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیا سلسلہ ہے۔ سو پیراڈاکسز آف ابنڈنس، یعنی کہ جب ہم اس قدرتی نظام کاشتکاری پہ جاتے ہیں تو یہ پیراڈاکسز کیا آتے ہیں کہ جو ایسی چیز ہو، پیراڈاکس کس کو کہتے ہیں؟ پیراڈاکس کہتے ہیں کہ جو بات صحیح ہو لیکن ہمارا ذہن ابھی تسلیم نہ کرتا ہو، اس کو پیراڈاکس کہتے ہیں۔ سو ابھی جو ہمارا نظام ہے جو کھادوں کے اوپر اور دوائیوں کے اوپر، زہروں کے اوپر اور ہل چلانے کے اوپر منحصر ہے، جب ہم نئی بات کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایک دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ غلط ہوگی، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ پیراڈاکس سچ ہے، ایسا سچ ہے کہ جو 40 کروڑ سال سے کامیابی سے چل رہا ہے، اس میں تو جٹلائی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے اس کو پیراڈاکس ہے۔ اور پیراڈاکس آف ابنڈنس کا مطلب کیا ہے کہ ہر سٹیپ کے اوپر ہمیں بچتیں ہو رہی ہیں اور ہماری فصل بہتر ہو رہی ہے اور ہمیں بچتیں ہو رہی ہیں، اور ہر بچت جو ہے وہ ہمارے لیے ابنڈنس کریٹ کرتی ہے، یعنی کہ ہمارے لیے وسائل پیدا کرتی ہے، اس کو ابنڈنس کہتے ہیں۔ سو اب آگے چلتے ہیں جی، پوائنٹ نمبر جو آپ کا 5واں ہے اس میں فرٹیلائزر اور سپلیمنٹس ہیں، یعنی کہ جب ہم نے ACI یعنی کہ جو اپنا قدیمی روایتی انڈسٹریل ایگریکلچر تھا، جو ACI کا جب میں نے جس کو نام دیا، اس کو جب ہم نے شروع کیا تو سارا نظام جب ختم ہو گیا ہمارا، تو اس سے کیا ہوا کہ ہمیں پھر کھادیں ڈالنی پڑیں، سپلیمنٹس کرنے پڑے، کیونکہ زمینی وسائل سے پودے کو خوراک نہیں مل رہی تھی۔ اب اس خوراک کو پورا کرنے کے لیے کود پڑیں
یہ فرٹیلائزر اور سپلیمنٹ بنانے والی کمپنیز طرح طرح کے انہوں نے چیزیں بنائیں اور طرح طرح کے طریقے استعمال کر کے فارمر کو اس کام پہ لگایا. یہ نہیں کہا کہ یہ ہم اپنا نظام کیوں نہیں ٹھیک کر دیتے تاکہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے, لیکن ان کو ایک موقع ملا اور ہماری جو پراسپیرٹی یا ہماری جو خوشحالی تھی وہ لوٹ کے یہ لے گئے. اب پکنک میں کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ قدرتی جو نظام ہے وہ اتنا مؤثر, اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ پودے کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. چھٹا سوال میں یہ ہے کہ انسیکٹیسائڈ اور فنجیسائڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کو ہم زہریں کہتے ہیں, یہ ان کی ضرورت پڑ گئی, کیونکہ جب ایک نظام ٹھیک نہ ہو, خوراک پودے کی بیلنس فارم میں نہ ہو تو اور مائکروب جو پودے کی حفاظت کرنے کے لیے تھے وہ بھی ہم مار دیں ہل چلا کے, زمین کو ننگا رکھ کے اور پانی میں ڈبو کے, تو پھر کیا ہوا کہ اوپر سے ہم نے زہریں دی, یعنی کہ کھادوں کی صورت میں, اور جنہوں نے پھر انسیکٹس کو پودا, کیونکہ پودے میں ایک بیلنس صحت مند پودا نہیں تھا, اس کے اوپر پھر کیڑے مکوڑے آئے سارے, اور اس کے اوپر پھر ہم نے زہریں ڈالنی شروع کر دیں, اور زہریں ڈالنے کی وجہ سے پھر ہم نے کیا کچھ تباہ کیا کہ ایک تو زہر پودے کے اندر چلی گئی, اور دوسرا جو مائکروبس تھے اور پریڈیٹرز تھے, یعنی کہ پریڈیٹر ان کو کہتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو کھاتے ہیں. پریڈیٹرز کو بھی مار دیا, یعنی کہ دو اگر کھانے والے ہیں, یعنی کہ جو ریشو ہے قدرتی طور پہ وہ یہ ہے کہ اگر ایک کیڑا ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے تو 1700 کیڑے ایسے ہیں یا جانور ایسے ہیں یا پرندے ملا کے وہ ایسے ہیں جو اس کیڑے کو کھانے والے ہوتے ہیں. سو 1700 کو بھی ہم نے مار دیا ایک کو مارنے کے لیے, یعنی کہ یہ ایسے ہی کیا کہ ہم نے مچھر مارنے کے لیے ایٹم بم کو استعمال کر لیا. سو وہ اس سے پھر کیا ہوا کہ آپ کی زمین بھی کے اندر وہ پودے سے وہ زہریں جو ہیں زمین کے اندر گئیں, اور زمین میں جو مائکروبس تھے جو آپ کے ہمارے دوست تھے زمین کے اندر خوراک پیدا کرنے والے, وہ بھی ان زہروں کی وجہ سے مر گئے. اس سے پھر کیا ہوا, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, کھادیں ڈالنے سے بھی اور زہریں دینے سے بھی خرچہ کیا, 40-50 ہزار روپیہ ہماری کھاد کی اور دوائیاں اسپرے وغیرہ کی ہماری کاسٹ آ رہی. اور جب ہم پکنک پہ جاتے ہیں تو قدرتی نظام ہم بحال کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کی بھی کھاد وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, نہ ہی کسی اسپرے کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ قدرتی نظام جو ہے اتنا مؤثر ہے کہ وہ اس کو سارے کو سنبھال لیتا ہے. 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کہا جی کہ ایک ہی فصل لگائیں گے ہم کھیت کے اندر. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے زمینی نظام کو ختم کیا تھا, اور زمینی نظام کو ختم کرنے کے بعد ہمارا انحصار جو تھا وہ کھادوں کے اوپر ہو گیا, 2 بوریاں کھادوں کے اوپر ہو گیا. 2 بوری کھاد میں سے جب ہماری جو جڑی بوٹیاں حصہ مانگتی تھیں تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ تو کام خراب ہو گیا. سو اس لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا شروع کر دیا, اور پھر یونی کراپنگ بھی کی کہ ہم مکس کر کے فصلیں نہ لگائیں تاکہ ایک ہی فصل کو وہ جو ہے وہ ہمیں بھرپور پیداوار دے. سو اس کے لیے پھر ہمیں یونی کراپنگ کرنی پڑی اور جڑی بوٹیوں کو بھی تلف کرنا پڑا. اس سے کیا ہوا کہ ایک تو کاسٹ, یعنی کہ جڑی بوٹیوں کو مارنے کی کاسٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر آئی. اس کے بعد زمین کو ہم نے ننگا کر دیا. زمین ننگا کیا تو پھر اس زمین کو ننگا کرنے سے زمین کا درجہ حرارت انکریز ہوا. جب زمین کا درجہ حرارت انکریز ہوا تو پانی ایویپریٹ کر کے پانی کے لاسز ہوئے, اور نیچے سے جو سالٹس تھے جو پانی اوپر لے کے آ رہا تھا وہ اوپر آپ کے آنے شروع ہو گیا, جن کی چٹائی بولتے ہیں, یا اوپر کلر جو آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے زمین کا درجہ حرارت اتنا انکریز کر دیا, ننگی زمین ہوئی, زمین کا درجہ حرارت انکریز ہوا, جس سے ایک تو آرگینک میٹل برن ہو گیا, پانی تو اڑنا تھا, اور اس کے بعد سوائل جو ہے ہمارا کولیپس کر گیا, کیونکہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ایک میڈیٹر کا رول ادا کرتی ہیں. اگر زمین کے اندر جڑی بوٹیاں
نہ ہوں گی تو زمین کے اندر جڑیں یعنی کہ جڑیں نہیں ہیں تو جڑوں کے بغیر پھر پانی میں انفلٹریشن یعنی کہ پانی میں زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے اور مائکروبل ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی محدود ہو جاتی ہے. تو جڑی بوٹیاں جو ہیں ہماری دوست ہیں, ہم اس کو دشمن کے طور پہ اس کو ہم نے کل کرنا شروع کر دیا اور اس سے یہ ہوا کہ زمین کے جو مسام تھے وہ بند ہو گئے اور اس سے پانی زمین کا جذب کرنے کی صلاحیت بہت محدود ہو گئی اور پانی ہم لگاتے ہیں تو زمین جو ہے وہ پانی جذب ہی نہیں کرتی اور 2 4 3 دن پانی اوپر ہی زمین کے کھڑا رہتا ہے, پھر ہوا میں اڑ جاتا ہے اور 10ویں دن 8ویں دن زمین جو ہم نے یعنی فصل ہے دوبارہ پانی مانگنا شروع کر دیتی ہے. سو نہ پانی جذب ہوا نہ اس کو ریٹین کیا جا سکا. اور جب پکنک پہ ہم آتے ہیں تو ویڈز جو ہیں وہ ہمارے کو نقصان پہنچاتی نہیں, کیونکہ ہم نے تو کون سی کھاد کی 8000 کی بوری لے کے ڈالی ہوئی ہے, وہ تو قدرتی جو ہزاروں ٹنوں کے حساب سے زمین میں منرلز پڑے ہوئے ہیں, ہر وہ چیز پڑی ہوئی ہے جو پودے کی خوراک ہے. تو انہوں نے مائکروبس نے کیا کیا, جو زمینی حیات تھی انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے پکا کے اس کو بیلنسڈ فارم میں ایک خوش ذائقہ خوراک کے طور پہ پودے کو دے دیا. تو اس سے یہ ہوا کہ آپ کی پورا جو نظام ہے وہ قدرت کے نظام کے اوپر چلا گیا, ایک بیلنسڈ ہمیں پودوں کو خوراک ملی اور پودے صحت مند ہوئے اور اس سے ہمارا جو کمپٹیشن جڑی بوٹیوں کے ساتھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کمپٹیشن رہا ہی کوئی نہیں. تو جب ایک بے شمار چیز خوراک پڑی ہوئی ہے جو مائکروز بنا رہے ہیں, وہ ہمارے جو کیش کراپ ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں اور جو جڑی بوٹیاں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں وہ ان کی یعنی کہ ضرورت ہے ہمیں وہ بھی اپنا کر دیتی ہیں. اب اس میں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو پہلی 1-2 فصلوں میں جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ اوپر حاوی نہ ہمارے ہو جائیں, اس کو سپریس کرنا ہے پہلے فصلوں میں اور پھر ایسا 1-2 فصلوں میں وہ ویسے ہی ریڈیوس ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں. 8واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب بیج جو ہیں بیج کے ساتھ چھیڑخانی, بیج کے ساتھ جب چھیڑخانی کی تو اس سے یہ ہوا کہ آپ کیا مقصد کیا تھا بیج کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کا. پہلی تو بات ہے کہ فارمر کے ہاتھ سے فارمر کو ہم اپنے ہی بیج رکھتے تھے, اپنے ہی بیج سلیکٹ کر کے رکھتے تھے. ہمیں عادت ڈال دی بیج کو خرید کے ڈالنے کی اور وہ جو ہمارے ہاتھ میں یعنی کہ جو ایک سیڈ کا بیج اپنا تھا وہ بھی ہم نے اپنی کمپنیوں کو دے دیا اور اس کا سارا پروفٹ یعنی کہ مکھی کا بیج جو ہے وہ 15-16 ہزار روپے فی ایکڑ کے اوپر چلا گیا. اسی طریقے سے باقی بے شمار فصلیں ایسی ہیں جو گن کے ایک بیج کی قیمت وہ وصول کرتے ہیں. اب یہ سارا نظام جو تھا اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے بیج کو سنبھالنا ختم کر دیا اور پھر ہماری جو انڈیپینڈنس تھی یعنی کہ ہماری جو بیج کے بارے میں آزادی تھی وہ ہم نے اپنی آزادی ان بیج بیچنے والی کمپنیوں کے ہاتھ میں دے دی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ آئیڈیا کیا تھا کہ ایسے بیج یعنی کہ سیڈ کمپنیز ایسے بیج بناتی ہیں جس کا پوٹینشیل تو زیادہ ہے, یعنی کہ اس میں پیداواری صلاحیت تھوڑی بہت زیادہ ضرور ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ان کی جو دوائیاں تو میں کہہ نہیں سکتا, زہریں اور جو زہریں دونوں ہی زہریں ہیں, کھاد بھی اور جو زہریں وہ پیسٹیسائڈ بھی, وہ زہروں کی یعنی کہ جو ڈیمانڈ ہے پودے پہ اس کی زیادہ کرنے لگ گئے اور وہ بیج ہی ایسا بناتی ہیں. اور پھر جینیٹک ماڈیفکیشن آپ دیکھیں کہ بی ٹی کاٹن کی اگر آپ مثال دے دیں کچھ سال تو وہ پک بال ورم اس کے اوپر نہیں آیا اور پھر ایسا آیا, ایسا حملہ کیا, ایسا امیون سسٹم ان میں ڈیولپ ہوا کہ وہ ساری فصلیں ہی تباہ کرتی ہیں. انڈیا میں دیکھیں ساری فصل کاٹن کی تباہ کرتی, حالانکہ وہ بی ٹی کاٹن آفیشیلی بی ٹی کمپنی نے یعنی کہ وینسنٹو نے وہاں پہ ڈیلیور کی تھی, وہ بھی ساری ختم کر دی. اب ہمارے نظام میں کیا ہے, ہم کہتے ہیں یہ اپنا بیج رکھیں. ہر بیج جو ہے وہ ہائیبرڈ ہے, یعنی کہ اس کی ماں کوئی ہے, باپ کوئی ہے, اس کا دادا کوئی ہے, دادی کوئی ہے, نانا کوئی ہے, نانی کوئی ہے. سو ہر نسل جو ہے آگے سے امپروو ہوتی جاتی ہے. یہ پروسیس آف ایوولوشن ہے. تو اس میں سے اگر ہم سلیکشن کر کے یعنی کہ ایسے اگر ہم نے ایک کھیت گندم کا ہے تو اس میں سے
उन पौधों को जो बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद हैं उनको हम रिबन करके उसका बीज लदा कर लें। इसी तरीके से है कि इंसान है या जानवर हैं या जो चीज़ें हैं, हम अच्छी जानवरों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छे इंसान जो हैं उनकी सेग्रीगेशन होती है, यानी कि हर बंदा जो है वो हर काम तो नहीं कर सकता। हर बंदा सेलेक्ट करते हैं कि ये बंदा जो है ये जिस्मानी तौर पे मजबूत है, ये फ़ौज में भर्ती होगा, ये ज़हनी तौर पे मजबूत है, इसको एजुकेशन में डालें या किसी और काम के लिए डालें। ये अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो उसको ये क्रिकेट खेले या हॉकी खेले या फुटबॉल खेले। तो इसी तरीके से हम फसलों में भी सिलेक्शन कर लेते हैं कि कौन सा बीज हमें चाहिए अपनी अगला आइंदा फसल के लिए। उसको उसका कद कितना चाहिए, अच्छे कद की जो मुनासिब कद की फसल है उसको, जिसके टिल्डरिंग ज़्यादा हो, सिट्टा लंबा हो, उसको हम रिबन करके उसका बीज को लदा कर लेते हैं। आप 2 दफ़ा उसको बीज को लदा करके रिपीट कर लें तो आपके पास आला से आला बीज आपके पास बन जाएगा। तो ये हमारा पिकनिक का तरीका काश्तकारी है, ताकि हम इन कंपनी को जो मुनाफा देते हैं या जो सारा हम हाथ काट के दे दिए हैं वो अपने कंट्रोल में, सीड को अपने हाथ में लेके आएँ, अपने कंट्रोल में लेके आएँ और अपना सीड जो है वो हमारा सीड जो होगा वो इनसे कम पैदावार की सलाहियत नहीं होगी। उसकी पैदावार भी अच्छी होगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि जब सीड की मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो जो चीज़, यानी कि जिस तरह गंदम के साथ हुआ कि उसको गंदम को डॉक्टर ब्रलॉग ने ग्रासेस के साथ क्रॉस किया। जब ग्रासेस के साथ किया तो उसमें गंदम में ग्लूटन बहुत बढ़ गया और ग्लूटन में बनने के बाद साथ साथ इसके फिर उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही ऊंचा चला गया। यानी कि आप खाते हैं तो यकदम आपकी जो एनर्जी या शुगर का लेवल है वो जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो स्लो रिलीज़ से हम फटाफट रिलीज़ करके उसको देते हैं। तो और फिर उसके बाद वो मिनरल्स, ये भी यानी कि जिसको मैं ब्रॉयलर फूड कहता हूँ, जिस तरह ब्रॉयलर चिकन है, इसी तरीके से ये आपका जो ब्रॉयलर, हमारी गंदम ब्रॉयलर, सारी चीज़ें ब्रॉयलर हो गई। और ब्रॉयलर होने की वजह से उसमें वो न्यूट्रिशन, वो सारे अज्जा जो हमारे जिस्म की ज़रूरत थी, जो कुदरत ने पैदा करने थे, उस सीड ने प्रोड्यूस करने थे, पौधे ने प्रोड्यूस करने थे, हमारे लिए प्रोड्यूस करने थे, ताकि हमारे जिस्म हम खाएं और हमारे मैदे के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उसको उस खुराक में से निकाल के हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालें और हम सेहतमंद ज़िंदगी, एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। वो सारा निज़ाम दरम बरम हो गया जब हमने सीड के साथ फिटलिंग की, यानी कि कुदरती जो सीड का सिलेक्शन निज़ाम था, यानी कि हाइब्रिड का निज़ाम था कुदरती, उसको अपने हाथ में ले लिया। नवा पॉइंट जो है वो ये है कि जी प्रिसीजन एग्रीकल्चर ठीक है, बिल्कुल हर चीज़ प्रिसाइज होनी चाहिए, ताकि हमारी आइडिया ये है कि वेस्टेजेस कम हो, हम जो नुकसानात अपने करते हैं, ज़ाया चीज़ें करते हैं वो ना हो। 10 सीएँ भी 15 सीएँ लगाएं, वो किस लिए लगा रहे हैं भाई? कभी हमने सोचा है कि क्यों ये सीएँ लगा रहे हैं? और फिर इसके बाद ये है कि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी जो है रिड्यूस हो जाती है। वो कोई भी निज़ाम हो, प्रिसीजन एग्रीकल्चर तो होना चाहिए क्या कि उसकी जो हमारी जो ज़िया हैं, जो चीज़ें हम ज़ाया करते हैं, पानी की है, हाल चलाने की है या बीज की है या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी जो कम से कम उसको इस्तेमाल करें ताकि ज़िया कम से कम हो। जो चीज़ हम इस्तेमाल करें वो वाकई उसकी ज़रूरत हो, उसके ऊपर हमें मुनाफा मिले। ये ना कि हम 100 रुपये की चीज़ डालें तो वापस उस 100 के एवज़ हमें 10 रुपये आए। तो ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, ये हमारी जो पिकनिक है इसका हिस्सा है, इसका बुनियादी जुज़ है। हम गिन के बीज लगाते हैं, हम बहुत ही महदूद पानी देते हैं, हम खाद नहीं डालते, हम स्प्रे नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर का हिस्सा है। और पौधे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि एक मुनासिब फासले के ऊपर लाइन टू लाइन भी और पौधे से पौधे का फासला भी मुनासिब तरीके से रखें। सो इससे ज़्यादा प्रिसीजन तो हो ही नहीं सकता। सो ये पिकनिक जो है ये इसमें इन बिल्ड है प्रिसीजन, यानी इंट्रिंसिकल, यानी कि इसका बुनियादी जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये कुदरती निज़ाम जो हमने सीखा
تو اس میں یہ پھر ہم نے اختراع کی کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم نے پرسین ایگریکلچر کو اس میں اس کی اڈاپٹیشن کر لی کہ بیج کس طرح لگانا ہے، کتنی فاصلے پہ لگانا ہے، کیسے لگانا ہے تاکہ بیج کا ضیاع کم سے کم ہو، سارا سلسلہ جو ہے اس کو پرسین ایگریکلچر کہتے ہیں۔ اب جو نیا نظام آ رہا ہے جی پی ایس کے اوپر یا ڈیجیٹل ایگریکلچر کے اوپر ہے، یہ صرف کمپنیز کا بہانہ ہے نئی سروسز کو اور نئی گیجٹس کو بیچنے کا کہ ہر پودے کے ساتھ آپ تھرمامیٹر لگا دیں یا اس کا موئسچر میٹر لگا دیں یا پی ایچ میٹر لگا دیں اور اس کے اوپر پھر ہر پودے سے ریڈنگ جائے اور اس ریڈنگ کے مطابق پھر ایک آٹومیٹک ڈرون سسٹم ہو جو اسی پودے کے اوپر جہاں پہ کوئی خرابی ہے یا کمی ہے وہاں پہ اس کو جا کے اس کو وہ چیز دے دے جس کی اس پودے کو کمی ہے۔ اب یہ جی پی ایس نظام ہے یا ڈیجیٹل ایگریکلچر ہے جس کی یہ بنیاد ہے، جس کی یہ فلسفی ہے۔ اب یہ سارا نظام جو ہے اس کی سوائے خرچہ کرنے کے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا۔ ہمیں پکنک میں اس کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہم ایک دفعہ جائیں گے بیج لگانے کے لیے اور دوسری دفعہ جائیں گے اس کو ہارویسٹ کرنے کے لیے، درمیان میں ایک آدھ دو پانی جو لگنے ہیں اس کے لیے ہم نے چکر لگانا ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل ایگریکلچر ہے، یہ ریموٹ کنٹرول ایگریکلچر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ قیمتی ہو گئے ہیں ایگریکلچر کے ایکسپرٹس جو ہیں، اور اس کو یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کئی ہزار ایکڑ کو ایک ہی بندہ مینیج کرے، اور اس سے پھر یہ اٹونومس ٹریکٹرز بھی آ رہے ہیں اور پھر یہ پورے باقی ساری چیزیں بھی اٹونومس بنتی جا رہی ہیں۔ وہاں کی ضرورت ہے، اس سسٹم کی ضرورت ہے جو انڈسٹریل ایگریکلچر جس کو کہتے ہیں، پرسین انڈسٹریل ایگریکلچر جس کو کہتے ہیں، ہماری وہ ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے جو بینیفٹس ہیں ان سے بہت آگے یا بہت زیادہ ہیں اس طریقہ پکنک کے طریقہ کاشتکاری میں۔ سو یہ میری آج کی ایکسپلینیشن تھی اس بارے میں، اور اس میں امید ہے میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکا ہوں گا، اور یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نظام جو اس وقت جو اینشنٹ جس کو ہم کہتے ہیں قدیمی روایتی اور انڈسٹریل ایگریکلچر ACI جس کو میں نے نام دیا ہوا ہے، وہ اس کے کیا نقصانات ہوئے، اس کے کیا اس کی وجہ سے ہمیں ڈسٹربنسز ہوئیں، ہمارا منافع کس طریقے سے اس نظام کے تحت ہمارے ہاتھوں سے نکل کے ان کمپنیز کے انپوٹ سپلائی کمپنیز کے ہاتھوں میں دے دیا، ہماری پاورٹی کا لیول وہ کا وہی رہا، اور ہم زیادہ مصیبت میں آتے سے خوراک مہنگی داموں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کی کوالٹی بہت ہی گندی، بہت ہی پور ہے، اور اس سے ہماری جو صحت کا نظام ہے وہ سارا خراب ہو گیا، زمینی نظام خراب ہو گیا، موسمیات خراب ہو گئے، اور ہماری پاورٹی جو ہے وہ ساری خراب ہو گئی، پانی کے وسائل ختم ہو گئے۔ یہ ساری چیزوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غلط طریقہ کاشتکاری جو ایک ہزاروں سال پہلے ایک قدیمی انسان نے شروع کیا تھا، ہم اس کو ہی آگے بڑھاوا دیتے رہے۔ یہ ہم نے تکلیف گوارا نہیں کی کہ ہم قدرت سے جا کے سیکھتے، اور قدرت جو 40 کروڑ سال سے کامیابی سے نظام چلا رہی تھی اس کو پکڑتے اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اس میں جو بھی جہاں پہ بھی بہتری ہم لا سکتے تھے اپنی ضرورت کے مطابق وہ اس کو لاگو کرتے۔ تو پکنک کا نظام جو ہے، پکنک کا نظام یہی ہے کہ بنیادی اصول قدرت سے لیے گئے ہیں، اور اس بنیادی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ہے جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بنیادی اصول میں دوبارہ آپ کو ذہن نشین کرتا ہوں کہ زمین جو ہے وہ پانی میں ڈوبنی نہیں چاہیے، زمین میں ہل نہیں چلنا چاہیے، اور تیسرا یہ ہے کہ زمین ننگی نہیں رہنی چاہیے، اور چوتھا کوشش کرنی ہے کہ مکس کراپنگ ہم نے کرنی۔ یہ 4 بنیادی اصول ہیں، اور اس سے پہلے جب ہم کنورشن کرتے ہیں کیونکہ نیچے سخت زمین کی تہہ بن چکی ہے جس کو ہارڈ پین کہتے ہیں، اس کا توڑنا ضروری ہے تاکہ نیچے والی زمین نرم زمین جو ہے اوپر والی نرم زمین ایک جان ہو جائے، اور
زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے، جڑیں زیادہ لمبی ہوں تاکہ ہماری فصلیں گرے نہ، اور زیادہ ایریے سے ہم اچھی پیداوار لے سکیں۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔